हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज सियासी एतबार से आज भी सियासी एतबार से गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि आज तमाम निगाहें जो पीपल्स पार्टी की तरफ थी कि आया वो इस्तीफ़े देने का ऐलान करते हैं, सेनेट के हवाले से कोई एश्योरेंस देते हैं या नहीं देते हैं। मगर हुकूमती वज़रा सुबह से स्टार्ट हो गए थे इस बात पर ट्वीट्स करना कि PTM तबाह दे, और बिल्कुल अब उनके अंदर कुछ नहीं रह गया, ख़त्म हो गई है सारा। असद उमर साहब जो कि कोविड से सेहतयाब हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर उन्होंने कहा कि जी आज जो तदफीन है PTM की वो कोविड के SOPs की तहत की जाएगी। बड़ा जुमला मारा। तो बहरहाल अब से कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पीपल्स पार्टी CC की के इजलास के बाद, जो कि सब वेट कर रहे थे, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई नहीं कर रहा था, क्योंकि पहले से ही लोगों ने फोड़ दी थी। नतीजे तो पहले निकाल दिए, सही बात है। वो सुबह से ही आ रहा था कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि जब तक नवाज शरीफ खुद नहीं आते हम इस्तीफे नहीं देंगे। मेरे ख्याल है कि देखो ये जो खबर दी थी ना, इसके नाकाफी थी। खबर देनी चाहिए थी कि जब तक नवाज शरीफ वापस नहीं आते सूटकेस भर के लूटे हुए दौलत की, हमने कुछ नहीं इनके साथ करना, हम 14 टिकटों के साथ काम करेंगे। सही बात। मतलब अगर मैं कहूँ अगर छोड़नी है तो लंबी छोड़ो। अच्छा भारत इसकी क्योंकि आपको पता है हर TV चैनल एक अंदरूनी कहानी ज़रूर सुनाता है इजलास की, और हमारे पास सीनियर तज्ज़ियाकार मौजूद हैं जो कि अंदरूनी कहानी लेकर के बैठे हैं, जैसा कि कल भी मौजूद थे। अंदरूनी कहानी सुनाएं, अंदरूनी कहानी आपने चिड़िया बगले सब। सीनियर तज्ज़ियाकार का ये ख्याल है कि सारी कहानी जो है उसमें से कोई भी अंदरूनी नहीं है। उन्होंने जो है वही कहा है जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, और उन्होंने ये कहा है कि हम कश्ती में भी सवार होंगे, हम जहाज़ पे भी सवार होंगे, हम ठेला भी चलाएंगे, हम हर काम करेंगे, मेहनत से काम करेंगे। इस इस्तीफ़े क़यादत को जमा कराने के फ़ैसले की तौसीक़ कर दी। अच्छा, मुझे रहम आ रहा है मुस्लिम लीग नून के उन 2 MNAs पे जिन्होंने गरीबों ने सीधे अपने जो है इस्तीफ़े वो स्पीकर को भेज दिए। अब स्पीकर बड़े भोले लोग हैं वैसे। अच्छा, ये इन्होंने कहा जी क़यादत के बाद इस्तीफ़े आ गए, अब इनका करना क्या है? रॉकेट बनाएंगे, उड़ाएंगे, क्या करेंगे? बनाए थे रॉकेट तो नहीं बनता, लेकिन ये के बाद अच्छा, तो अब ये जो आसार हैं, ये इस्तीफे मुझे स्पीकर की मेज तक तो जाते नहीं लग रहे। अच्छा। क्योंकि वो उन्होंने कहा है कि अभी तक अच्छा, और मजीद अगर किसी को शक है तो बीच में ज़िमनी इलेक्शन भी आने वाले हैं कुछ दिनों के अंदर, उसमें देख लीजिएगा कि क्या सूरत हाल है। अब अगर इन्हें वाकई इस्तीफ़ा देना होता पार्लियामेंट से तो फिर ज़िमनी इंतखाबात इर्रेलेवेंट होने चाहिए, लेकिन ये ज़िमनी इंतखाब लड़ेंगे। फिर बिलावल साहब ने ये जो फरमाया है उसके बाद तो वो लतीफ़ा भी जो है वो ऑब्सलीट हो चुका है कि फिर चौधरी साहब ने इनकार समझा। सेनेट में हम अगर एक साथ इलेक्शन लड़ें तो हम कामयाबी भी हासिल कर सकते हैं। पहले भी मुझे याद पड़ता है कि 2 दफ़ा सेनेट में PDM नहीं बनी थी, लेकिन PDM की तमाम जमातों ने कंबाइंड एफर्ट की थी। प्री PDM हाँ, यही जमातें थी ना, और इनकी मेजॉरिटी भी थी। इन्होंने कंबाइंड एफर्ट की थी कि सादिक सजरानी साहब जो है वो इलेक्ट ना हो, कामयाब हुए थे मुझे, वो इनकी अरकान की मदद से इलेक्ट हो गए। फिर उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई। मेरा दोस्त जो है हासिल बिजन जो बेचारा, उसको उन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया और बड़ा जो है उसको छत पे चढ़ा दिया, और उसको यकीन था कि ये फॉर्मेलिटी है। उसके बाद जो है इनकी मदद से ये हो गया। मुझे ये लगता है कि ये इत्तेहाद जो है, बल्कि इत्तेहाद क्या, पाकिस्तान में हर सियासी जमात है उसकी 4 आंखें होती हैं, 2 आगे 2 पीछे। के पीछे क्या हो रहा है, कौन सी पट्टी फिटिंग कर रहा है, एतमाद का ये आलम है। कोई भी अलायंस हो उसमें यही सूरत हाल चल रही है। अच्छा, ये जो होते हैं ना हाथी के दांत कि हम यूं कर देंगे और वो कर देंगे, जब डिसीजन का वक्त आता है, जब क्रंच आता है, तो फिर होता क्या है, मैं उसकी 2-3 मिसालें आपको दे देता हूँ। इन किरदारों में यही किरदार हैं जो आपके सामने आज मौजूद हैं। दिसंबर 88 नई जमहूरियत आई है, 10 साल के ब्लैक दौर के बाद, मार्शल के बाद बीबी वज़ीर आज़म बनी है। लोग जो हैं ख्वाब देख रहे हैं। नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान
جو MRD جنہوں نے 2 تحریکیں ہیں اور اس کے علاوہ پوری ان کی زندگی وہ صدارتی امیدوار بنتے ہیں. غلام اسحاق خان ضیاء الحق کا لیفٹیننٹ سینٹ کے چیئرمین وہ صدارتی امیدوار بنتے ہیں. IGI ان کی حمایت کرتی ہے اور پیپلز پارٹی ان کی حمایت کرتی ہے. ویسے IGI اور پیپلز پارٹی ایک آمریت کی پیداوار تھی اور ایک جمہوریت کا سمبل تھا, لیکن جب غلام اسحاق خان کی باری آئی تو پتہ نہیں انہوں نے اپنے طور پہ حمایت کی یا کہیں سے سگنل آیا ہوگا, اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن IGI اور PPP ایک پلیٹ فارم پہ تھے. نواب زادہ نصر اللہ خان کو 91 ووٹ ملے اور غلام اسحاق خان کو 348 ووٹ ملے. غلام اسحاق خان جمہوریت کا سمبل صدر پاکستان الیکٹ ہو گیا اور جو آمریت کا سمبل تھا وہ نصر اللہ خان اس کو 91 ووٹ ملے. یہی جماعتیں تھیں. 2002 کا الیکشن PTI پہ تو اب لگ رہا ہے نا سلیکٹڈ, ایگزیکٹلی یہی PMLQ کے ساتھ بھی تھا. پہلے سلیکٹڈ تو وہ تھے نا, سلیکٹڈ کیا بلکہ وہ تو کریٹڈ تھے. وہ تو ان سے بھی زیادہ سپر ہونے کے لیے پہلے حق کو ہونا ہوتا ہے, ان سے بھی زیادہ ایک سپر ان کی صورتحال تھی. اچھا جی, ہو گئے. اس کے بعد کیا ہوا, الیکشن ہوا. مشرف صاحب کی حکومت نے اپنی شرائط پہ اپنی مرضی سے الیکشن کروایا. 126 سیٹیں جمعہ 8 دن کی پارٹی لے گئی. مسلم لیگ کیو, پیپلز پارٹی کو 81 سیٹیں ملیں, MMA کو 63 سیٹیں ملیں. مسلم لیگ نواز جس پہ بڑا ظلم ہوا تھا, جس کی حکومت گرائی گئی تھی, اس نے بھی الیکشن میں حصہ لیا, 26 لیں. تھا کیا کہ جی ہمیں کوئی سپیس خالی نہیں چھوڑنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اچھا ایک لحاظ سے اچھی بات, یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہے, ایک لحاظ سے اچھی بات بھی ہے کہ سپیس خالی نہیں چھوڑنا چاہیے. جو ماضی میں جب چھوڑا ہے تو کیا ہوا, لیکن پھر یہ جو ساتھ ساتھ ری ہوتی ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیا وہ کیا, یہ دونوں چیزیں مجھے ساتھ ساتھ چلتی بھی سمجھ میں نہیں آتی. اس کے بعد آپ آ جائیں جناب پرویز مشرف کا دوبارہ صدارتی انتخاب جو 6 اکتوبر 2007 کو ہوتا ہے. اگر اس وقت صوبہ سرحد تھا, اگر صوبہ سرحد میں MMA کی میجورٹی کی اسمبلی مولانا فضل الرحمان صدارتی الیکشن سے پہلے توڑوا دیتے تو پرویز مشرف کا الیکٹورل کالج جو ہے وہ ختم ہو جاتا. لیکن مولانا فضل الرحمان جو اس وقت جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے سب سے بڑے مخالف ہیں, انہوں نے کہا کہ مینوں تے اعتماد چاہیے نہیں لیا گیا, میں نہیں کھیڑتا. جس دن صدارتی الیکشن ہوا ہے 6 اکتوبر کو, اس کی رات کو صوبہ سرحد کی اسمبلی ٹوٹی ہے. پیپلز پارٹی محترمہ بے نظیر بھٹو نے بائیکاٹ کیا الیکشن کے پروسیس کا. اس سے کیا فائدہ ہوا, اس سے یہ ہوا کہ استعفے تو نہیں دیے, استعفے 80 لوگوں نے دیے تھے, لیکن پیپلز پارٹی نے استعفے نہیں دیا, انہوں نے ایبسٹین کیا ووٹنگ سے. اچھا ایبسٹین ہونا بھی تقریباً حمایتی کے برابر ہے کہ جی ہم نہیں دیکھ رہے, آپ جو چاہیں کر لیں. تو وہ پرویز مشرف صاحب سیکنڈ ٹائم الیکٹ ہو گئے. یہ ایک دوسرے سے یہ باتیں کر رہی ہیں یہ جماعتیں. ابھی کل کی بات ہے, نومبر 2019 میں JUIF کو دولہ مولانا فضل الرحمان تھے, ان کو بڑے اعزاز کے ساتھ کمو شہید تک پیپلز پارٹی نے رخصت کیا کہ سر ہماری دعائیں, ہماری ساری توانائی آپ کے ساتھ ہے, لیکن آپ کو اکیلے جانا ہوگا. جب لاہور پہنچے یہی تو مسلم لیگ نواز کی جو اعلیٰ قیادت تھی وہ غائب ہو گئی. مولانا جو ہیں وہ اکیلے جو ہے اسلام آباد چلے گئے. اسٹیج پہ علامتی تقریریں ہوئیں پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی, نون کی طرف سے بھی. اچکزئی صاحب البتہ وہاں رہے. یہ 1 سال پہلے کی میں کہانی بتا رہا ہوں. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی سینٹ میں ہم ایک ساتھ کریں, تو اس کا تو میں نے آپ کو بتا دیا. کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں بھی ہم چیلنج کر سکتے ہیں کمبائنڈ, اور قومی اسمبلی میں بھی کر سکتے ہیں. پنجاب میں جب جولائی 2018 میں PTI حکومت بنا رہی تھی تو اس کو 8-10 سیٹیں جو ہے زیادہ تھیں اور نون کی 8-10 سیٹیں کم تھیں. پیپلز پارٹی کے شاید 8 یا 10 ارکان تھے. پتہ نہیں حکومت بنتی
نون کی یا نہیں بنتی، لیکن پیپلز پارٹی پنجاب نے فیصلہ کیا کہ ہم نون کو ووٹ نہیں دیں گے. یہ وہ لوگ ہیں. تو مجھے جو ہے ان کے اس سے منشور سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ان کی انٹینشن سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن انہوں نے اب تک جو کچھ کیا ہے جس کا میں نے آپ کو پیش کیا، تو مسئلہ یہ ہے کہ دو آنکھیں ہیں، دو پیچھے دو آگے، اور یہ اس لیے بھی ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں کہ کس کی صفوں میں کون جو ہے وہ کون سی پٹی فٹنگ کر رہا ہے. دس از دی ٹریجڈی آف پاکستانی ڈیموکریسی. یہی سوال بلاول سے بھی پوچھا گیا کہ جناب یہ کیا ہو کیا رہا ہے، تو سن لیجئے انہوں نے کیا کہا. تو اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. ابھی تک پی ڈی ایم بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے کہ استعفیٰ کو کب استعمال کرنا چاہیے، کب صحیح ٹائم ہوگا. وہ تو جب پی ڈی ایم فیصلہ کرے گا وہ کنسنسس کے ساتھ فیصلہ ہوگا. ہم نے آپ کے سامنے جو ہمارے خیال میں، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے خیال میں سٹیپس ہونے چاہیے وہ آپ کے سامنے بھی رکھے ہیں، اور وہ ہم پی ڈی ایم کے سامنے بھی رکھیں گے. اور جو ہمارے تجویز ہے وہ 100% ان لائن ہے اس ایکشن پلان کے ساتھ. ویلکم بیک. اور استعفے نہ کھپے سے ہم چلتے ہیں اب زیر عطاب نون لیگ کی جانب، جن کا بھی مجلس عاملہ کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہو رہا تھا. بہت کم لوگوں کو پتہ تھا، مگر وہاں سے باہر نکلتے ہوئے جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں خواجہ آصف، ان کو دھر لیا گیا، اور نیب نے کہا ہے کہ جناب انہوں نے جو اپنے اثاثے زیادہ آمدنی سے زیادہ اثاثے بنانے کے چکر میں ہم نے گرفتار کیا ہے. آج دوپہر کو پتہ لگا نا. جی لیکن انہوں نے جو پریس ریلیز جاری کی ہے، انہوں نے کہا کہ 1991 میں جو ان کے پاس صرف جو دولت تھی وہ 5 ملین کے قریب تھی، 5.1 ملین، جو بڑھ کے 2020 میں تقریباً 220 ملین ہو گئی. تو ہمیں چاہیے کہ، اور خاص طور پہ جن کے دبئی کا کام آپ کو پتہ ہے کہ وہ ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہے. ظاہر ہے نیب کی ٹیکٹکس ہیں کوئی ایسا. وہاں پہ پھر اس کے بعد مریم نواز نے گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف پہلے بتا چکے تھے کہ یہ ہونے والا ہے. پہلے سن لیجئے پھر آگے بات کرتے ہیں. تو خواجہ آصف صاحب نے فارچونیٹلی مجھے 2 باتیں بتائیں. انہوں نے کہا کہ ان میں سے کسی نے ان کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آپ نواز شریف صاحب کو چھوڑ دیں. انہوں نے کہا کہ اگر آپ نواز شریف کو نہیں چھوڑیں گے تو آپ پھر اس کے کانسیکوینسز کے لیے تیار رہیں. یہ بات مجھے خود خواجہ آصف صاحب نے بتائی. انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو کہا کہ نہ صرف یہ کہ میں کانسیکوینسز کے لیے تیار ہوں، آپ نے جو کرنا ہے میرے خلاف کریں، میں نواز شریف کو نہیں چھوڑوں گا. اور یہ بھی کہا کہ آپ نواز شریف کے بیانیے سے اختلاف کر لیں اور کہیں کہ مجھے نواز شریف کے بیانیے سے اختلاف ہے، تو اس کے بعد آپ کے کیسز، یہ میں حلفاً بات کر رہی ہوں، انہوں نے کہا کہ آپ کے کیسز 15-20 دن کے اندر اندر ختم ہو جائیں گے. انہوں نے کہا آپ نے میرے کیسز چلانے ہیں تو چلائیں، آپ نے مجھے جو سزا دینی ہے دیں، مجھے اریسٹ کرنا ہے اریسٹ کریں، لیکن میں نواز شریف کے نہ بیانیے سے پیچھے ہٹوں گا، نہ نواز شریف کا ساتھ جوڑوں گا. جو یہ سٹیج کرتے ہیں اس طرح کی گرفتاریاں، کیسز بناتے ہیں، وہ اتنے سادے ہیں کہ ہاں آپ کہیں گے تو اسٹریٹجی دیکھ رہے ہو تو آپ کو کیا وہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ مجھے تو میں اسٹریٹجی ہے ہی یہ کہ جی اور زیادہ کیوس کریٹ کیا جائے، اور یہ حکومت کے لیے تو میرے خیال میں زیادہ. میں تو پھر بھی I think my strategy is great. چلیں ٹھیک ہے، نیب والوں سن لو. تو آئندہ جو میرے بھائی جو ہے نا وہ آپ نے غداری کے مقدمات کی بات کری دی، تو ظاہر ہے یار مطلب آج وہ UIF کے رہنما ہیں مفتی کفایت اللہ، ان کے خلاف بھی غداری کا پرچہ کابینہ نے منظوری دی ہے باقاعدہ کہ غداری کا پرچہ ہوگا. وہ آئے تھے سما ٹی وی کے اوپر ایک پروگرام میں، اور انہوں نے جو جس طرح آج کل تنقید چل رہی ہے آپ کو پتہ ہے، انہوں نے کر دی. سما نے پروگرام ادھر ادھر چھپر کر دیا جیسے ہی ظاہر ہے جب ری ایکشن آیا. اب مسئلہ یہ ہے، حالانکہ انہوں نے کسی حاضر سروس پہ تنقید نہیں کی تھی، ہاں انہوں نے ریٹائرڈ کو موضوع تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ ایک اور ہے کہ غداری کے مقدمے، اب وہ
مفتی کفایت اللہ کی میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا مجھے فاطمہ جناح کی صف میں لا کھڑا کیا. اب یہ جو پلان کر رہا ہے نا یار, مطلب جو اگر مفتی کفایت اللہ کو اب جو تم بات کر رہے تھے کہ یار جو پلان کر رہے ہوتے ہیں وہ اتنے بھولے نہیں ہوتے, یہ کوئی بہت عقل مندی کا موڈ لگ رہا ہے آپ کو یار؟ نہیں, یہ بھولے ہونے اور وہ والے ہونے میں بہت فرق رہتا ہے نا. تو وہ اب مطلب مفتی کفایت اللہ کو اگر آپ ہیرو بنا رہے ہیں تو مطلب اب مطلب کیا کریں؟ وہی تمہارا وہ جملہ ہے نا کہ مچھر کو توپ سے مارنے کی کوشش ہے. یہ مچھر کو غوری سے مار رہے ہیں آپ, میرے کو پتہ نہیں کیوں آ رہے ہیں یار, یہ تو یار مطلب آپ کے خیال میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے بیوقوف ہے؟ میں نے کب نہیں کہا, میں نے تو اسٹیبلشمنٹ یہ کری نہیں, یہ تو نیب نے کیا. سینٹ میں میجورٹی کو مائنورٹی میں تبدیل کیے بغیر اپنا بندہ الیکٹ کرا لینا, یہ کسی بیوقوف اور اچھا اسٹیبلشمنٹ کو تو چھوڑیں, جو حکومت ہے انہوں نے آج حکومت کی بات کی, 3 مہینے پہلے ایک پارٹی کو پیدا کر کے اسے 26 سیٹیں دلوا دینا, یہ بیوقوف اسٹیبلشمنٹ ہے. اچھا نہیں, اب پرانی بات, آپ شبلی فراز کی بات سنیں جو جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ EU ڈس انفو لیب کو مفتی کفایت اللہ سے جوڑ دیا ہے یار. آپ سنیں, یہاں پہ اس قسم کی باتیں کرنا جو کہ مفتی کفایت اللہ نے کی ہیں, یہ تو انتہائی شرمناک ہیں. اور اس قسم کی گفتگو سے آپ کچھ بھی نہیں کر رہے سوائے اپنے دشمن کو خوش کر رہے ہیں, کیونکہ جو باتیں یہاں پہ ہوتی ہیں وہ کچھ ہی دیر میں انڈیا کے ٹیلی ویژن, انڈیا کے میڈیا پہ ایز بریکنگ نیوز چل رہی ہوتی ہیں. تو آپ ایک جو انڈیا جو کہ ہمارا ازلی دشمن ہے, جو کام وہ کر رہا تھا, آپ ایک قسم کے اگین میں کہوں گا دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ آپ اس کے اعلی کار بن گئے. ایک تو یہ انڈیا میڈیا جو ہے نا, یہ کیوں اٹھا لیتا ہے پاکستان کی خبریں نا, اس کی وجہ سے ہمارے جو حالات ہیں وہ مزید بگڑ جاتے ہیں. تو ایک سے وقفہ لے لیں, اس کو سمجھاتے ہیں. ویلکم بیک. سیاست پر کافی میرا خیال ہے ایک دن کے لیے کافی بات ہوئی ہے, اور ویسے بھی یہ تو سلسلہ چلتا ہی رہے گا, تو اور بھی باتیں ہوتی رہیں گی. اب کچھ پڑھی لکھی باتیں کرتے ہیں, بلکہ پڑھنے لکھنے کی باتیں کرتے ہیں. اور آج اسی بات پہ بات کرنے کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے سکندر بزنجو صاحب, جو آپ کو فاؤنڈر ہیں بلوچ یوتھ اگینسٹ کرونا کے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کرونا اور پڑھنے لکھنے میں کیا کنیکشن بنتی ہے, تو آپ کو تھوڑا سا یاد دلا دیتے ہیں کہ سکندر جب آپ کو پہلی دفعہ ہم نے انوائٹ کیا تھا, اور وہ بالکل تو ساری وہ لاک ڈاؤن وغیرہ سلسلے چل رہے تھے, تو آپ اسکائپ پہ تھے ہمارے ساتھ, تو اس وقت آپ کی تنظیم فوکس کر رہی تھی کیونکہ یہ وہ ابتدائی دن تھے جب پورا لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا, اور خاص طور پر کوئٹہ اور بلوچستان کے مختلف شہروں میں یہ ایک فکر تھی کہ یار لوگوں کی روزی روٹی بند ہو گئی ہے, وہ کن حالات میں ہوں گے. تو وہاں پر آپ نے شروع کی ایک راشن ڈرائیو, اور الحمدللہ کافی کامیاب بھی رہی. اب آپ میں کام تھوڑا سوئچ ہو گیا ہے, تو اور میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ سکندر اور ان کی طرح کے بہت اور بلوچ نوجوان ریڈنگ رومز اور منی لائبریریز بنا رہے ہیں یا سپورٹ کر رہے ہیں بلوچستان میں اور بلوچستان کے مختلف شہروں میں. تو تھوڑا سا بتائیں سکندر, یہ سچویشن کیسے شروع ہوئی, اس کے ساتھ کرونا کا کیا تعلق تھا؟ تھینک یو ویری مچ زرار, آپ لوگوں نے انوائٹ کیا. آئی تھنک آپ لوگوں نے سب سے پہلے ہمیں انوائٹ کیا تھا جب ہم نے بالکل اسٹارٹ کیا تھا یہ انیشیٹو, اور اس وقت ہم نے تقریباً 100 کے قریب لوگوں کو راشن دیے تھے, اینڈ ناؤ وی ہیو ریچ الحمدللہ 13,000 پلس منتھلی راشن بیگس. اور ہم اسٹارٹ کیا تھا راشن سے. راشن کے بعد ہم نے نیڈ آئیڈینٹیفائی کی کہ میڈیکل اکوپمنٹ ڈاکٹرس کے پاس نہیں ہے, ان کو دیے. اس کے علاوہ جو لوکل والنٹیئرس جن کو ہم چیمپئنس کہتے ہیں, انہوں نے لوکل لینگویجز میں اویئرنیس سیشنز دیے, بلوچی میں, براوی میں, پشتو میں, ان لینگویجز میں. ہمارا فوکس تھا کووڈ, بلوچستان یوتھ اگینسٹ کرونا. لیکن جب کووڈ کے کیسز تھوڑے کم آ رہے تھے, لاک ڈاؤن ایز ڈاؤن ہو گئے, ہم نے سوچا کہ ہم کیسے یہ جو یوتھ کو ہم نے موبلائز کیا ہے, یہ 100 سے زیادہ جو ہمارے پاس چیمپئنس ہیں, ان کو آگے کیسے ہیلپ کریں. تو ہم نے نام بھی تھوڑا سا چینج کر دیا, بلوچستان یوتھ اگینسٹ کرونا سے بلوچستان یوتھ ایکشن کمیٹی, ایبریویشن اسٹل دا سیم BYAC. اور وی اسٹارٹ ہیلپنگ دیز کمیونٹی ٹائنی کمیونٹی رومس, جو لائبریریز تھی, چھوٹے سے ریڈنگ رومس تھے. ہم نے اسٹارٹ کیا کہ 1-2 لائبریری کو, جیسے نال میں اور وڈ میں ایک لائبریری تھی چھوٹی سی, ہم نے ان کو ہیلپ کیا کہ یہ کتابیں آپ رکھ لیں, اور جو آپ نے اسٹارٹ کیا ہے تھوڑی سی موٹیویشن ان کی ہوگی. دین وی ریئلائز کہ اس طرح کے کمیونٹی رومس بلوچستان بھر میں ابھر کے آ رہے ہیں. آن دا ریزن وی آئیڈینٹیفائڈ یہ تھا کہ کووڈ کے ٹائم اسکول بند تھے, کالج بند تھے, انٹرنیٹ تو آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں نہ ہونے کے برابر ہے. اس طرح کے ایریاز میں ہم گئے ہیں, جیسے کوئٹہ کے پاس دشت ہیں, مرو کا ایریا ہے, جیسے مرو میں ہم گئے, مرو میں تو فون بھی نہیں تھا.
تو ہمیں تقریباً آدھا گھنٹہ ڈھونڈنے میں لگا کہ لائبریری ہے کہاں پہ. اس طرح کے ایریاز میں ہم گئے ہیں اور وہاں پہ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, تو یہ ریڈنگ روم کا کانسیپٹ آیا تھا جن کو ہم ہیلپ کر رہے ہیں ابھی. اچھا, جب آپ لائبریری کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ بندے کے ذہن میں مطلب یہ لائبریری آتی ہے, اور شہروں میں بھی کون سی لائبریری بحال ہیں, اور یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے خود پہلے سے بنائی ہوئی تھی, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ جنہوں نے اسٹارٹ کی تھی ان کا کیا آئیڈیا تھا؟ مطلب پہلے سے نہیں, بہت سارے ابھی بھی بن رہے ہیں, بہت سارے کووڈ کے دوران بنے ہیں کہ فرض کریں 4-5 نوجوان ہیں, انہوں نے دیکھا کہ یار ہم کہاں پہ پڑھیں, گھر پہ ماحول نہیں ہے, ہمیں ایک ساتھ بیٹھ کے کہیں پڑھنا ہے. پہلے اسکول تھا, کالج تھا, ایٹ لیسٹ وہاں پہ کیفیٹیریا میں بیٹھ کے, اور چھوٹی سی لائبریری تھی, وہاں بیٹھ کے کچھ نہ کچھ کرتے تھے. فی الحال وہ نہیں ہے, تو یہ گیپ آئیڈینٹیفائی ہوا, اور یہ گیپ فل کرنے کے لیے یا تو لوگوں نے رینٹ پہ لیے, یا تو لوگوں نے گورنمنٹ کی پرانی جو خستہ بلڈنگس ہیں, ایک کمرہ ہے, انہوں نے ریکویسٹ کی ڈی سی صاحب سے, اے سی صاحب سے کہ یار یہ ہمیں دے دیں, یہ ہم بحال کرنا چاہتے ہیں. تو اس طرح کے بھی کیسز تھے کہ ایک لائبریری تھی جو پہلے ڈرگ یوزرز وہاں پہ ہوتے تھے, وہ یوز کرتے تھے, تو یوتھ نے آیا, یوتھ نے پورا یہ پینٹ کیا اور اس کو کنورٹ کیا ایک ریڈنگ روم میں. تو اس طرح کے بھی کیسز آئے ہیں. وہ ڈرگ یوزر نے نہیں کہا کہ یار آپ نے تو ہمارے ہاں وہ ڈرگ یوزر کا کیا ہوا بیچاروں؟ آئی تھنک وہ میں پتہ کرتا ہوں کہاں پہ بیٹھ کسی اور کو ایکسپیل کر دیا, بے دخل کر دیا. دیکھ لو. تو یہ جو کتابیں آئیں جی یہ کہاں سے؟ پورے پاکستان سے, باہر سے بھی کچھ آئی ہیں. تو ہم نے کلیکشن پوائنٹس وہ بنائے ہیں, جیسے کراچی میں جو ہمارا BYC کے ساتھ مین پارٹنر ہے وہ گلوبل شیپرز کراچی یہاں پہ. اس کے علاوہ کچھ جیسے استر اسکول ہے یہاں پہ, فلک ہوتی ہے وہاں پہ, تو انہوں نے ایک ہمارے لیے کلیکشن پوائنٹ بنایا ہوا ہے کراچی میں. جتنی بھی کتابیں آئیں گی وہاں پہ ہوں گی, اور اسکول ہیز بن ویری کائنڈ کہ ان کا اسٹاف یہ پورا پیک کرے گا, لیبل کرے گا, یہ فکشن ہے, یہ نان فکشن ہے. ہم پہلے کتابیں کلیکٹ کرتے ہیں, اس کے بعد سیگمنٹ کرتے ہیں کتابوں کو کہ یار یہ فکشن ہو گئے, یہ کورس ورک ہے, یہ CSS ہے, یہ میڈیکل ہے, اینڈ دین وی آئیڈینٹیفائی کون سی لائبریریز کو کون سی نیڈ ہے. جیسے تربت میں فرض کریں ہم نے یونیورسٹی کی کتابیں بھیج دی, میرا گاؤں نال ہے, نال میں یونیورسٹی والے نہیں بھیجوں گا, میں کوشش کرتا ہوں انٹرمیڈیٹ کی بھیجوں جہاں پہ جو نیڈ ہے, جو لیول ہے. جی جو لیول ہے. نال میں جو بزنجو فیملی کی لائبریری ہے وہ عام آدمی کے لیے کھلی ہوئی ہے. جی اٹس اوپن فار پبلک. اچھا, کتنی کتابیں ہوں گی اس میں؟ اس میں تقریباً میرے حساب سے 8-10 ہزار کی تو کتابیں 10,000 کتابیں مینٹینڈ ہے. مینٹین ہے, اور 6-7 ہزار تو میر غوث بخش بزنجو مرحوم کی اپنی کتاب ہے. اچھا, اسی طرح کی بڑی بڑی لائبریریاں بلوچستان میں اور کہاں کہاں ہیں؟ جو بڑی بڑی لائبریریز ہیں وہ یوزلی کچھ فیملیز ہیں ان کے پاس ہوتی ہیں. آئی گیس جو میں نے سنا اکبر بگٹی کی, اکبر بگٹی کی بھی ایک لائبریری میں نے سنا بہت اچھی حالت میں ہے. ڈیرا بگٹی میں کچھ لائبریریز ہیں ایسی مخصوص. تو لوگوں کو جو لے کے آنا وہ کس طرح, آپ کے والنٹیئرز ہی وہاں گئے جی جنہوں نے لوگوں کو, اسٹوڈنٹس کو انگیج کیا؟ جی تو یہ سارے لوکل یوتھ کی طرف سے ہی ہے, کیونکہ ہم نے شروع میں یہ کیا تھا کہ یہ صرف بکس نہیں ہے, اس سے ہم کچھ اور بھی کرنا چاہتے ہیں. کچھ اور کا مطلب ہے کہ سسٹینیبلٹی کیسے آئے گی. اب ہم اگر ڈونیشن دیں گے تو یہ خیرات سسٹم ہے وہ غائب ہو جائے گی, لیکن اگر ہم یوتھ کو امپاور کریں گے, یوتھ کو انگیج کریں گے کہ یار یہ آپ خود موبلائز ہو کے خود یہ کر رہے ہیں, خود لیڈ کر رہے ہیں, یہ ایک کنٹینیوٹی آتی ہے. یہ جو الفاظ ہیں یار یہ ہم استعمال تو بہت کرتے ہیں, امپاور کرنا, انگیج کرنا, عملی شکل اس کی کیا ہوتی ہے؟ مطلب when we say کہ امپاور کرنا یہ لائبریری کے حساب سے کیسے؟ دیکھیے عملی شکل ذرا اس کی یہ ہوگی کہ میں اگر مجھے آپ ایکویشن سے مائنس کر دیں, میری پوری ٹیم کو, بانڑی ہے, یاسر, خالد, آرتی ہے, رمضان ہے, فلک, ان سب کو آپ مائنس بھی کر دیں, یہ سلسلہ چلتا رہے گا. انہوں نے کلیکشن پوائنٹس ہمارے خود دیکھے ہوئے ہیں, خود آ کے کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, خود سیگمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے میں آپ کو ایگزامپل دوں, ہم نے تقریباً 4,000 کتابیں تربت بھیجی, تربت یونیورسٹی میں. تربت یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس نے خود آ کے سیگمنٹ کیے, کتابیں الگ الگ کیے کہ یہ ہیں, یہ وہ ہیں. ویکینڈ کو آئے تھے, یہ مطلب کلاسز کو اپنی ہٹا کے ویکینڈ کو خود تقریباً 10 سے 12 لوگ خود آئے تھے اسٹوڈنٹس, انہوں نے الگ الگ کتابیں کی ہیں. دین دے آئیڈینٹیفائی دا لوکل لائبریریز, کیونکہ وہ خود لوکلس ہیں. تو اس طرح دس از واٹ آئی مین کہ انگیجنگ اور امپاورنگ. ان میں درسی کتابیں بھی ہوتی ہیں؟ جی اچھی خاصی درسی کتاب ہوتی ہیں, اور غیر درسی بھی ہوتی ہیں. غیر درسی بھی ہوتی ہیں. تو ہوتا کیا ہے, دے کین آلسو بورو اٹ فرام دیئر اینڈ ٹیک اٹ ہوم فرام دا لائبریریز. ہر لائبریری کا اپنا ہے, سو وی ڈو ناٹ انگیج, وی ڈو ناٹ انٹرفیئر ود دا لائبریری. جس طرح کی ان کی پالیسیز ہوتی ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. مطلب آپ نے 18ویں ترمیم وہاں پہ نافذ کی, کہہ سکتے ہیں ڈیسینٹرلائزڈ. جیسے ایک ایگزامپل دوں, چغتائی لائبریری کوئٹہ ہے, ان کو ہم نے ابھی تقریباً 4,500 کتابیں دی ہیں, اور انہوں نے یہ کیا کہ جو پرانی, بہت ساری پرانی کتابیں ان کو ڈیجیٹلائز کر دیا ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں, تو وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. ہم بات کر رہے ہیں سکندر بزنجو صاحب سے آف دا بلوچ یوتھ ایکشن کمیٹی, اور بات ہو رہی ہے کہ ان کی تنظیم اور مختلف بلوچ نوجوانوں نے ریڈنگ رومز اور منی لائبریریز بنا رہے ہیں مختلف
بلوچستان کے مختلف شہروں میں اب تک کتنی بن گئی ہوں گی یا کتنی ابھی آپریشن میں ہیں؟ ذرا برین تو بہت سارے ہیں لیکن جن کو ہم نے سپورٹ کیا ہے وہ 37 جو لائبریریز اچھی خاصی ہیں. 37 تو میجر مطلب کمیونٹی سارٹ آف سینٹرز تھے, اور اس کے علاوہ جو 1 روم ٹائنی روم کے پروجیکٹس تھے وہ 10-15 تو وہ بھی ہوں گے, اور کتابیں ہم نے تقریباً لگ بھگ ابھی 40,000 پلس دی ہیں. اچھا, اب آپ نے نا ڈونیشنز کے لیے اپیل بھی کی تھی, آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی کی تھی, آپ نے ٹویٹر پہ تو کافی اس کا ذکر ہوا تھا. اگر مطلب کیا طریقہ کار ہے, اگر کوئی فرض کرے کسی کے پاس ہے کوئی لائبریری, ان کے پاس ایکسیسو بکس ہیں, جگہ نہیں ہے, یا وہ ڈونیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, کیسے کانٹیکٹ کیا جائے؟ ٹویٹر پہ ہم ہیں, انسٹاگرام پہ ہیں, فیس بک پہ ہیں, ہر جگہ ایکٹیو ہے BYAC بلوچستان کے نام سے. اور ہم نے کچھ کلیکشن پوائنٹ بنائے ہیں بڑے شہروں میں, جیسے کراچی میں ایسٹر ہے, کوئٹہ میں خالد خود لیڈ کرتا ہے, لاہور میں ایک صاحب ہیں جو ہمیں ہیلپ کر رہے ہیں, اسلام آباد میں گلوبل شیپر کراچی ہے, اور ہم ٹی وی ہیں جنہوں نے اپنا آفس دیا ہوا ہے کہ یہاں پہ آپ کتابیں آ کے رکھوا سکتے ہیں. تو وہاں پہ یہ لوگ رکھوا دیں اپنے شہروں میں, اینڈ دین ول ٹرائی اور بیسٹ کہ لاجسٹکلی ہم کچھ کریں. لاجسٹک ہیز بین اے بگیسٹ چیلنج. لاجسٹکس آپ کے FB پیج پہ سارے کلیکشن پوائنٹس کی تفصیل ہے؟ ٹویٹر پہ زیادہ ہے, FB پہ بھی ہے, لیکن اٹس اے گڈ آئیڈیا, میں دوبارہ اس میں انٹرو میں ڈال دیتا ہوں. ہاں وہ بہتر ہوگا. مجھ جیسے غریب لوگ جو ہے نا کم پڑھے لکھے, وہ FB زیادہ جی جی نہیں ہاں مطلب دیکھو پہلے ٹویٹر پہ میم آتی ہے, پھر جب وہ میم ویڈیو ہو جاتی ہے نا, ہاں اس سے اندازہ لگا لیں. یہ مجھے اکثر دکھا رہے ہوتے, یہ تم نے دیکھا, میں نے کہا پھر یہ میرا دل رکھنے کے لیے ہاں 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 کرنا پڑتا ہے, تھوڑی سی ایکٹنگ ضروری ہے. پاولو کویلو والا قصہ سنا ہے, یہ کیا ہوا تھا؟ یہ بہت ہی شروع میں جب ہم نے ریڈنگ رومز کا کانسیپٹ نیا وہ سٹارٹ ہوا تھا, تو ہم نے نال اور ورڈ میں بیسک کچھ کتابیں دی تھی, اور سما ٹی وی نے ایک ہم پہ ایک رپورٹ کی, اور انہوں نے ایک کویشچن پوچھا کہ ہمیں لگتا ہے جو نارمل ویورز ہیں, جو نارمل لوگ ہوتے ہیں, ان کے دماغ میں بلوچستان ایک پہاڑی علاقہ ہے جہاں پہ لوگ نہیں پڑھتے. تو میں نے کہا کہ یو ول بی سرپرائزڈ ٹو نو کہ جو لوگ کتنے they want to read, even if they can't speak properly, they'll still have the thirst to read, اور کتابوں کی طرف سے ہی وہ دنیا کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں وہ انہوں نے پوچھا کہ کون سے آتھرس کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے, تو میں نے ایگزامپل دی کہ الف شفق کو بہت پڑھتے ہیں, پولو کویلو کو بہت پڑھتے ہیں, اینڈ دیز آر سم آف دا آتھرس دیٹ ایوری بڈی ان بلوچستان نوز, اسپیشلی یوتھ. تو آئی ڈونٹ نو ہاؤ دس ٹویٹ اور دس ہول تھنگ ریچ ٹو پولو کویلو. انہوں نے اپنے ٹویٹر پہ ڈال دیا کہ سپورٹ دیز ینگسٹرز, دے آر ہیلپنگ دا ریڈنگ رومس ان بلوچستان. میں آئی وٹنس ہوں. گوادر لٹریچر فیسٹیول اب تو 3-4 ہو چکے ہیں, ایک میں یہ بھی گیا تھا. میں نے ینگسٹرز جو ہیں وہاں کے دیکھے, پاؤں میں چپل وہی سرکنڈوں والی پھوس والی, اور کپڑے آپ اندازہ لگا سکتے ماہی گیروں کے بچے تھے. اب مجھے نہیں پتا ان کے پاس پیسے کیوں تھے, کہاں سے آئے ہوں گے, وہ سیریس لٹریچر خرید رہے تھے. اچھا ویسے آپ انہیں دیکھیں تو آپ تصور نہیں کر سکتے یار یہ بندہ کیسے یہ سمجھ سکتا ہے, یہ فلسفی کی کتاب جو خرید رہا ہے, اتنی پیاس ہے, اتنی پیاس ہے. اچھا ہم شہر میں رہ کے اپنا جو ایک فریم بنا لیتے ہیں, یار یہ وہی تمہارے بڑے وہ اسٹیریوٹائپ والی بات ہو جاتی ہے. لیکن یار وہ لاکھوں روپے کی کتابیں جو ہیں گوادر لٹریری فیسٹیول میں بنتی ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہاں غربت کا آپ کو پتہ ہی ہے کیا صورتحال بیچارگی ہے. تو یہ عجیب کنٹراسٹ ہے. تو سکندر یہاں سے اور کہاں تک جانا ہے, کیا دیٹس اے گڈ کویشچن مبشر. تو ہم نے 3 تھیمیٹک ایریاز اپنے آئیڈینٹیفائی کیے کہ ان پہ کام کرنا ہے. ایک تو ایجوکیشن, اس پہ آلریڈی ہم تھوڑا بہت کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں. ہیلتھ میں ہم لوگوں نے کچھ اویئرنیس سیشنز آلریڈی کنڈکٹ کیے ہیں بریسٹ کینسر اویئرنیس پہ, اور کچھ ٹیبو اور ٹاپکس ہیں. فیمیل ہائیجین ہے اسکولس میں, خاص کر کالجز میں جو فیمیل وہاں پہ ہیں. تو کچھ ہماری فیمیل جو ہماری کو فاؤنڈر ہے بانڈی, شی از گونا لیڈ اٹ, کپل آف ادر چیمپئنز آر گونا لیڈ اٹ. ایک اس پہ کام ہو رہا ہے. اور تیسرا ہمارا جو ایریا ہے جو ہم نے ابھی تک ٹچ نہیں کیا, کام نہیں کیا, جس میں ہم کرنا چاہتے ہیں وہ کلائمیٹ ہے, جس میں فارسٹیشن بھی ہے. فیمیل ہائیجین پہ آپ نے بات کی نا, تو یہ ذہن میں آتی ہے کہ مطلب اگر ہم بھارت کا ایگزامپل دیکھیں وہاں پہ اس پہ کافی کام. جی بالکل. اور ان فیکٹ اگین یہ بہت ٹیبو ہے کہ لوگ اس پہ اکثر بات نہیں کرتے, لیکن کرنی چاہیے کہ کتنی گرل اسٹوڈنٹس ڈراپ آؤٹ ہو جاتی ہے اپنے پیریڈس کے دوران سمپلی بیکاز پیڈس کی اویلیبلٹی نہیں ہے, کلین واٹر نہیں ہے, باتھ روم کی فیسلٹیز نہیں ہے, باتھ روم کی فیسلٹیز نہیں. ویری انفارچونیٹ. یہ بہت بڑا ایشو ہے, میں خیال اس پہ بھی الگ بات ہونی چاہیے. ایک بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ حکومت کیا وہ بھی ریسیپٹیو ہے آپ لوگوں کے, اس سے
कहीं कोई सपोर्ट लॉजिस्टिक्स में जिस तरह या आपको बेहतर है problem कि दूर कि और आपका जिस नहीं, ये भी है नाम है कि- बलोच यूथ एक्शन कमेटी, उससे कानवान खड़े होते हैं वहाँ पे। हम कोशिश तो यही करें वसतुल्ला साहब के कान खड़े ना हो। हम बहुत ही गैर मुतनाज़ा चीज़ों पे काम कर रहे हैं, किताबें दे रहे हैं और यूथ को ही इन्वॉल्व कर रहे हैं कि हम जो लोकल यूथ है, जैसे नाल में मैं खुद लीड करूँगा, गवादर में जो आप गवादर की यूथ है हम खुद लीड करेंगे। इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि लिटरेचर भी उस तरह की दें जो बहुत ही न्यूट्रल लिटरेचर हो। तो कोशिश तो यही करें, गैर मुतनाज़ा ही रहे। हुकूमत ने कुछ सपोर्ट किया आपको या आपने राब्ता ट्वीट ही हो गई। अभी तक फिलहाल तो नहीं। अच्छी बात ये ऐसे कि सही है। अच्छी बात ये कि हुकूमत सपोर्ट नहीं कर रही। मैं वही कह रहा था। तुम क्यों चाह रहे हो कि हुकूमत सपोर्ट ये करे? ये दबाने के चक्कर में होता है यार, छोड़ दो बस। लॉजिस्टिक्स नहीं, का छोड़ दो मसला है, वो logistics। खुद कह रहे हैं ना, तो कम से कम ये तो कर सकते हैं। और नॉर्मल सिचुएशन नहीं है वहाँ, अच्छी बात है, हुकूमत सपोर्ट नहीं कर रही। चल, ठीक है जी, तो इजाज़त ले लें। नहीं, आप ही ले लेना। मैं आप ही ले लिया। आपने अपसेट कर दिया मुबशर को, आप इजाजत खुद ही लो यार। अपसेट हो गए तुम? नहीं, अपसेट हो गए? नहीं हुए यार, मैं समझा वाकई हो गए। कल भी है, कोई बात नहीं। चल तो बस ये है सूरत हाल। बजंजो साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, और कल फिर मुलाकात होगी, खुदा हाफ़िज़।